जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से जब दोनों फरीक आ जाएं, कोशिश करें कि आप दोनों फरीक आ जाएं। दोनों फरीक लाने के लिए जैसे कि मौलाना ने बताया कि भाई खुशामद भी करनी हो, अफराद से काम लेना पड़े, जहाँ का वो मामला है आपके पास आया है वहाँ लोगों को लगा दीजिए कि भाई वो समझा बुझा करके आपके पास ले आए। तो हियरिंग के अंदर भी आपको बड़ी दानिशमंदी से काम लेना पड़ेगा कि आप जब हियरिंग करें, समाअत करें, तो समाअत करने में एक तो गैर जानिबदारी नहीं रहना चाहिए, और दूसरे अगर इस बात में आप कामयाब हो गए कि हर एक को आप जालिम ठहरा दें, रहेगा निकलेगा जालिम नहीं, लेकिन हर एक अपनी बात के अंदर पछताए, तो बहुत मसला आसान हो जाएगा। ये कोर्ट में जजेज भी यही करते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जब बात वो करता है, अपनी बात को बताता है, तो उसी बात को गौर से सुना जाए, और गौर से सुनने के बाद उसके अंदर जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को पकड़ लिया जाए और क्रॉस क्वेश्चन कर दिया गया, जिसे काउंटर कहते हैं जजों की इस्तिलाह में, काउंटर कीजिए। अब वो जब रहेगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, फिर वो अपनी बात जारी रखिए। उसे आपने कर दिया, एक कचौका आपने दे दिया, एक धचका उसे दे दिया आपने, अब फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, फिर अपनी बात को बढ़ाएगा, फिर आप उसे गौर से सुनिए। अब ये इस हिकमत दानिशमंदी के साथ जो है, जो जिस पर जो जालिम है उसको आपने ज़ेर कर लिया, मरूब कर लिया। अब दूसरे फरीक की बात आती है, अब वो शेर होकर के अपनी तमाम बातों को जो है बढ़ा चढ़ा करके खूब करेगा। अब उसको भी क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, उसका भी काउंटर कीजिए। अब वो जो समझेगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये कादी साहब जो है इसको बुरा मान रहे हैं, बुरा ना मानिए उसे, ये आपकी हिकमत अमली है, ना गुस्से से कहिए, वो आप उसे प्यार और मोहब्बत से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। अब जब दोनों आ जाएंगे, अब जो आप जजमेंट देंगे, जो फैसला देंगे, जो उनके लिए राह दिखाएंगे कि देखिए इसमें ये मसला है, दोनों बहुत आसानी के साथ कबूल कर लेंगे। तो ये हियरिंग का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ये तजर्बे से जब आप तजर्बा काम करना शुरू कर देंगे तो ख़ुद ब खुद काम आपको सिखा देगा, और काम सिखा देगा फिर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस निज़ाम को आप मुरतब कर दीजिए। मुरतब करने के बाद फिर इसकी तरबियत का तरीक़ा ये है कि 4 दिन 5 दिन बैठ करके हमने तजवीज़ रखी है, खुदा करे कि मंजूर हो जाए। हमारे यहाँ तो काम में भी बड़ा ढीलापन है कि अभी इमारत शरिया में हुआ तो ये हुआ कि देखिए इस तरीक़े से तरबियत का निज़ाम कायम करके हम तरबियत नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इफ्ता के लिए ये कोर्स है 2 साल का, इसी तरह से कम अज़ कम 1 साल का कोर्स क़ज़ा के लिए रखा जाए, और क़ज़ा के लिए 1 साल का कोर्स रखा जाए, जो मुफ्ती होने के बाद उनका दाखिला लिया जाए, और दाखिला लेने के बाद उनको पढ़ाया जाए। कुछ केसेस उसकी फ़ाइलें जो महकमे शरिया के ज़ाब्ते के मुताबिक है, वो जैसे इफ्ता की हम मशक़ कराते हैं और मसाइल और फतावे लिखवाते हैं, ख़ुद से लिखवाते हैं, और उसके बाद जो है वो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, इसी तरह का निज़ाम बनाया जाए और काज़ी तैयार किए जाएं। जैसे मुफ्ती तैयार होते हैं उसी तरह से काज़ी तैयार किए जाएं। चंद सालों के अंदर फिर उनकी तरबियत करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए कि वो इफ्ता से मसाइल का इल्म उनके पास होगा, और क़ज़ा से क़ज़ा के जो मसाइल हैं उनका इल्म हो जाएगा। अब सिर्फ़ उनको ट्रेनिंग करना है, तो किसी महकमे शरिया के अंदर उनको 2 महीने 1 महीने के लिए रख दिया जाए, उनका फिर अपॉइंटमेंट कहीं हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। जब इस निज़ाम को आप करेंगे तो ये एजाज़ी निज़ाम बहुत देर तक नहीं चल सकता है। इसमें आपको मुनज़्ज़म करने के लिए आप इसको महंगा बनाएं, इंसाफ को महंगा बनाएं तो ये चीज़ चलेगी नहीं। इसको सस्ता ही बनाइए। अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, बस 2 ही चीज़ जो आपके पास है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखिए, और फ़ैसले को मुस्तहकम अंदाज से लिखिए, सारी चीज़ों को आप लिखिए, लेकिन महंगा ना बनाइए। हमारी तंजीमें इसको बर्दाश्त करें, ये भी रिफ़ाह आम है, जमीयत उलमा इसे बर्दाश्त करें, अमारत शरिया इसे बर्दाश्त करें कि महकमे शरिया के जो क़ुज़ात हैं उनके लिए अलाउंस रखें, उनके जो वो चीज़ें हैं इस तरीक़े से किया जाए, उनसे फ़ीस ली जाए। इसमें लिखा हुआ है कि फ़ीस लिया जाए, हम भी फ़ीस लेते हैं। उस वक्त 100 रुपये की फ़ीस थी,
اب یہ فیس ہم نے اپنے ہاں 400 روپے کر دیا ہے، ان سے ایک فیس آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مہنگا نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضابطۂ عمل ہے، اس ضابطۂ عمل کا آپ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں جن کو میں نے جستہ بتا بھی دیا ہے، اور کہ نام اس کا جو ہے محکمہ شریعہ رکھا جائے گا۔ اس کے اندر جو معاملات لینے کے لیے ہیں، یہ صفحہ 6 پر ہے، دیکھیے آپ کو اوصاف لکھے گئے ہیں۔ تو مولانا لوگوں کے لیے اوصاف کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خوبیاں خود بخود جب کام پر لگ جائیں گے تو اپنے اندر پیدا کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں معاملہ۔ ایک معاملہ تو وہ ہے جو معاملہ ہی نہیں ہے، جیسے نکاح پڑھانا، یہ کوئی نزاع کا معاملہ نہیں ہے۔ رویت ہلال کا اعلان ہے، جمعہ اور عیدین کا قیام ہے۔ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، دستور میں میں بھی تھا، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ محاکم شریعہ اپنے ہاں ایک مرتب انتظام کریں اس کا، تاکہ جو کام جستہ سارے لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر کبھی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ نکاح پڑھا رہے ہیں، اب اس نکاح پڑھانے میں بھی کوئی کہیں کچھ کر دیتا ہے، کہیں کچھ کر دیتا ہے، کہیں کچھ کر دیتا ہے۔ تو اگر محکمہ شریعہ سے قابو ہو جائے کہ نکاح نامہ آپ مرتب کر دیں، اور جو لوگ بھی نکاح پڑھانے والے ہیں کسی کو درگزر نہ کریں، وہ آپ کے نکاح نامے سے جو ہے وہ نکاح پڑھانا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں نکاح پڑھانے کا ایک انتظام جو ہے محکمہ شریعہ سے وابستہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جمعہ کے سلسلے میں بھی جو لوگ ہیں ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے کہ ان کے بیان کے سلسلے میں، ان کے سلسلے میں، تو یہ محکمہ شریعہ کا ایک وہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ ہلال کے لیے ہے، اب ہمارے ہاں بہت دنوں کے بعد رویت ہلال کا نظام بنا، اور الحمدللہ بہت اچھا۔ جب تک مولانا معز الدین صاحب علیہ رحمت ہے بڑا جوڑ کر کے سب کو چلاتے تھے، اب یہ ہلال کا نظام بنایا جائے تو اب اس کے لیے کمیٹی بنا دی جائے، پورے ریاست کے اندر رابطہ قائم کیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو افراد متعین کر دیے جائیں اور فون سے رابطہ قائم کر لیا جائے، تو اس کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور جوڑ پیدا ہوگا۔ ورنہ یہ کوئی محکمہ شریعہ یا امارت شریعہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح وہی پڑھائے گا جو امارت شریعہ کا عالم ہوگا، دوسرا نہیں پڑھا سکتا، یہ تو عمومی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نزاعی معاملات جو مسلم پرسنل لا کے تحت نہیں آتے مگر ان میں حکم بنانا درست ہے، بشرطے کہ فریقین محکمہ شریعہ کو حکم مان کر اس کے شرعی فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے مطبوعہ حکم نامہ یا اسٹامپ پر دستخط ثبت کرتے ہیں۔ یہ مالیات کے سلسلے میں ہے۔ مالیات کا معاملہ ایسا ہے کہ مالیات میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مالیات میں ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ اگر مالیات کا کوئی معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے اور آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور فریقین راضی ہیں، تو آپ دونوں فریق مل کر کے ایک درخواست دے دیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے مالیات کا اور ہم اس کو محکمہ شریعہ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں فریق مل کر کے اگر درخواست دے دیں گے تو وہ معاملہ وہاں سے کورٹ سے منتقل ہو جائے گا، یا آپ کی حکومت والی کورٹ سے منتقل ہو جائے گا سرکار سے، اور یہ آ جائے گا آپ کے ہاں، آپ اسے سماعت کیجئے۔ شرعی طور پر کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر ہم اس کا فیصلہ یہاں سنائیں گے تو کچھ نزاع ہو سکتا ہے، تو آپ پھر اپنا فیصلہ کورٹ کو منتقل کر دیجئے، تو یہ فیصلہ کورٹ میں چلا جائے گا اور کورٹ آپ کے فیصلے کو سنا دے گی۔ راہیں اتنی ہیں کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے فوجداری کے کیس کو چھوڑ کر کے، حدود اور قصاص کو چھوڑ کر کے مالیات کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں بھی اس وقت جب طلاق نامہ اگر آپ مرتب کرتے ہیں تو ہندوستان کے اندر خالی طلاق نامہ یہ معتبر نہیں ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ کورٹ میں لے جا کر کے اپنی تحریر پیش کرے گا تو کورٹ اسے تسلیم نہیں کرے گی، چاہے وہ طلاق رجعی ہی دی ہو، طلاق بائن دی ہو، طلاق ثلاثہ نہ رہی ہو، وہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دیا ہے تو اس کے حقوق اور مطالبات جو ہیں ان کو آپ نے ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے۔
اس لیے اگر آپ خلا کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، زوجین کی رضامندی سے تفریق کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے یہ مالیات کا معاملہ اس کے اندر آئے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے یہاں جو بھی آتا ہے اسے دونوں فریق سے حکم نامے پر، ثالثی پر دستخط لے لیتے ہیں، تاکہ جو کام ہم کریں یہی وہ چیز ہے کہ کورٹ میں آپ کے فیصلے کی حیثیت کو بتانے والی چیز یہی حکم نامہ ہے۔ جس دستخط پر دونوں کا دستخط ہو جائے گا اور دونوں اسے تسلیم کر لیں گے، کورٹ میں اگر ایک آدمی جائے گا تو وہ کورٹ اسے رد کر دے گی۔ اسی طرح سے طلاق نامہ مرتب کرنے میں پہلے ہم طلاق نامہ مرتب کرتے تھے تو NOC نہیں لیا کرتے تھے، ہمارے NOC کی کوئی ضرورت ہی نہیں، طلاق مرد کا حق ہے، طلاق نامہ مرد کی طرف سے مرتب کر دیا جائے کافی ہوگا۔ لیکن اب کورٹ کے اندر اس طلاق نامے کو معتبر نہیں مانتے، لائبلٹیز جو حقوق اور مطالبات ہیں ان کا تصفیہ بھی آپ نے کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کی طرف سے اس پر NOC لگی رہنی چاہیے۔ اب ہم جو فیصلے میں طلاق نامہ مرتب وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر NOC لگاتے ہیں کہ وہ عورت کی طرف سے یہ لکھا جاتا ہے کہ باہمی رضامندی سے یہ طلاق ہوئی ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس طلاق نامے پر اس کا بھی دستخط لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جب سے طلاق ثلاثہ آ گیا ہے تو 3 طلاق کو حکومت مانتی نہیں ہے، اب حکومت کے خلاف آپ فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ طلاق بائن حکومت جانتی نہیں ہے کہ طلاق بائن کیا ہوتی ہے، ہم طلاق بائن مرتب کرواتے ہیں تو اب اس کے اندر طلاق بائن کے اندر ایک اضافہ کر دیا ہے تاکہ حکومت کی سمجھ میں آئے کہ طلاق بائن میں شوہر اول سے نکاح ثانی کی گنجائش باقی رہتی ہے، یہ اضافہ لگا دیا۔ اب یہ طلاق نامہ جہاں کسی کے جج کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا بھائی اس میں تو جب اسے نکاح کرنے کی گنجائش باقی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں جا کر کے پھر سے نکاح کر لے مسئلہ۔ تو اب یہ بچنے کا راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا، خود وہی کام کریں گے آپ، لیکن حکومت جس طرح سے آپ کو پابند کرے گی اسی طرح سے آپ راستہ نکالیں گے۔ تیسرے وہ معاملات ہیں جو مسلم پرست اللہ کے ذیل میں آتے ہیں، جیسے نکاح طلاق وغیرہ، اس کے اندر آپ یک طرفہ سماعت کے لیے قبول کر سکتے ہیں۔ یک طرفہ یعنی ایک فریق آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی عورت آتی ہے کہ میرا شوہر اتنے زمانے سے مفقود الخبر ہے، غائب غیر مفقود ہے، وہ جو ہے متعنت ہے، وہ مجنون ہے، وہ برس جذام میں مبتلا ہے، جو بھی اسباب فسخ ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دائرۂ عمل ہے، یہ دائرۂ عمل جو ہے یہ آپ کا ایک نظام ہے محکمہ شریعہ کا، کہ محکمہ شریعہ صوبہ کے اندر قائم کیا جائے، محکمہ شریعہ ضلع کے اندر قائم کیا جائے، اور محکمہ شریعہ کسی تحصیل کے اندر قائم کیا جائے۔ یہ اس کے 3 اسٹیج ہیں۔ ضلع کے اندر محکمہ شریعہ جو قائم کیا جائے گا وہ ضلع کا نہیں رہے گا، بلکہ وہ محکمہ شریعہ مقامی ہی رہے گا۔ ضلع اور مقام یہ ضرورت کے مطابق ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ کسی جگہ ایسا ہے کہ ضلع میں ایک ہی محکمہ شریعہ قائم کر دیا گیا تو وہ محکمہ شریعہ جو ہے وہ پورے ضلع کو کور کر سکتا ہے، تو ایک محکمہ شریعہ قائم کر دیا گیا۔ کہیں ایسا ہے کہ کچھ کم لوگ ہیں، ایک ضلع کے اندر کئی ضلع جوڑ دیے گئے، تو وہ محکمہ شریعہ جو ہے وہ ضلع کا کام کرے گا۔ یہ تمام مقدمات کو ضلع اور مقام کے محکمہ شریعہ یہ تمام مقدمات کو خود لیں گے اور خود سماعت کریں گے اور خود فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو ریاست کا محکمہ شریعہ ہے یہ مقدمات نہیں لے گا، یہ مرافعہ لے گا۔ جو ہمارے ہاں نظام بنا ہوا ہے وہ ریاست میں ایک محکمہ شریعہ بنایا جائے، یعنی کچھ افراد، کم سے کم ان کی تعداد 5 ہونی چاہیے، کہ وہ 5 افراد متعین کر دیے جائیں کہ جو محکمہ شریعہ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو سماعت ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی شرعی کمزوری آ رہی ہے، کسی بنیاد کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی فریق اس سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ اپنی فائل کو مرافعہ اپیل میں پیش کر سکتا ہے۔ تو ہر ریاست کے اندر جہاں ضلعی اعتبار سے محاکم شریعہ قائم ہوں گے اور وہاں فریقین آئیں گے
اور وہ اپنے معاملات کو رکھیں گے اور ان کا وہ حل کریں گے، تو ان میں سے اگر کوئی کیس ایسا ہے جس میں بے اطمینانی کسی فریق کو ہے تو وہ اپنے فائل کو ریاست کے محکمہ شریعہ میں وہ منتقل کر سکتا ہے۔ پھر وہ فائل جائے گی تو وہ اس فائل کو دیکھیں گے، اور فائل کو دیکھنے کے بعد اس محکمہ شریعہ سے تنقیح کریں گے، اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی طرف رجوع کریں گے، نظر ثانی کے لیے کہیں گے، یا جو بھی ہوگا وہ اس کی توثیق کریں گے۔ یہ ایک نظام ہے کہ پورے ملک کا محکمہ شریعہ کس طرح سے قائم کیا جائے اور کیسے رہے۔ تو ہر ریاست کے اندر یہ ایک ریاستی محکمہ شریعہ ہے۔